बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। सिलेक्टेड के लफ्ज़ से शुरू होने वाली जंग एक अब खलीज का किरदार अदा कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दरारें थी वो काफ़ी गहरी होती नज़र आ रही हैं और दूरियां काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। अल्फाज का चुनाव जो इनिशियली शायद शुरू हुआ था मरियम नवाज़ के वर्ड सिलेक्टेड से, अब मेरे ख़्याल में उस दरार की मेजर रीज़न बनी, क्योंकि बिलावल की तरफ से फिर जो स्टेटमेंट आई और अब जो इस वक्त पीडीएम की सूरत हाल है, मेरे ख़्याल में वो एक लूजिंग एंड के ऊपर जा रही है, एक लूजिंग अप्रोच है इस वक्त उसको लेकर, बिकॉज़ हुकूमत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो आपस की रंजिशें हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई और ना ही शायद आइंदा आने वाले दिनों में होंगी, उसका भरपूर फ़ायदा हुकूमत उठा रही है। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो सकती हैं? क्या एक पेज पर आ सकती हैं? क्या दोबारा अपोजिशन पीडीएम के अंदर उसी तरह काम कर सकती है जिस तरह इन्होंने सोचा था या इनका आइडिया था? इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में मेरे साथ होंगी सेनेटर शेरी रहमान, वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सीनियर रहनुमा हैं, पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। और प्रोग्राम के सेकेंड सेगमेंट में मेरे साथ होंगे एहसन इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं और साबिक वज़ीर दाखिला हैं। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर शेरी रहमान ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वाइस प्रेसिडेंट है, पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के अंदर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। शेरी जी, सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये सब कुछ स्टार्ट हुआ एक वर्ड सिलेक्टेड से जो मरियम की तरफ से कहा गया और उसके अंदर हमने देखा कि वो जो एक थोड़ी सी दरार थी उसने खलीज का किरदार अदा किया अप डाउन द रोड। पीडीएम apparently it feels like कि आप पोस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड एएनपी के एग्जिट apparently जो लग रहा है पीडीएम में काफ़ी कुछ कमज़ोरी नज़र आती है, क्या कहेंगी इसके ऊपर जी? शुक्रिया जी। कतन मैं कहूँगी ना एएनपी ना पीपल्स पार्टी, ख़ासतौर से पीपल्स पार्टी के लिए मैं ज़ाहिर है बोल सकती हूँ, लेकिन ये भी एक इतना तो अदराक है कि एएनपी के भी मकासद ये कभी नहीं थे कि पीडीएम को कमज़ोर किया जाए, बल्कि हमारी मुस्तकिल मिजाजी से कोशिश रही है कि पीडीएम जितना मजबूत हो सके रहे, क्योंकि देखिए इस वक्त एक मजबूत अपोजिशन वक्त की ज़रूरत है और मुल्क में भी जो सूरत हाल है सियासी हो और दूसरे आम सोशल और इक्तिसादी इश्यूज़ के हवाले से बहुत ही बढ़ती हुई एक संगीन सिचुएशन है और बहरानी कैफियत है। एक तरफ कोविड है, एक तरफ इदारों का गैर फाल हो जाना है और दूसरा मेरा मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, और तीसरी तरफ आपने देखा है कि कोविड की एक बढ़ती हुई शरह जो है जी बहुत अफवाद की और पॉजिटिविटी की भी, ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। और हम जो एक्शंस देख रहे हैं वो या तो लिए नहीं जा रहे हैं या देर से बातचीत हो रही है, कोई गुफ्तगू नहीं है। पार्लियामान को बिल्कुल इन्होंने गैर फाल बना के रख दिया है, ताले लग गए हैं। तो ये सूरत हाल जो है मैं नहीं समझती ऐसे वक्त में हम चाहते थे कि पीडीएम या अपोजिशन जो हो मुत्तहिद ना रहे। हमारी तो अभी भी कोशिश है कि पार्लियामान में जितना हम मुत्तहिद रह सके रहे, और वो बाय द वे अक्सर और बेशतर ऐसा हो ही जाता है क्योंकि इश्यूज हम सब बगैर इवन डिस्कस किए वही होते हैं। तो एक माहौल तो ये है। ठीक, अच्छा, मैंने आपके पास कोविड पे भी बात करनी है, मैंने आपसे हायर एजुकेशन पे भी बात करनी है। मुझे ज़रा एक दफ़ा मैं पीडीएम को थोड़ा क्लोज कर लूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने पर ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ।
PDM پاکستان مسلم لیگ نون ان ساروں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا, ڈپٹی چیئرمین سینٹ JUIF کا ہوگا اور اپوزیشن لیڈر سینٹ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں بیک سٹیب کیا ہے اور وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ مل کے انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی کرسی لے لی ہے. اس میں دو باتیں ہیں میرے بھائی. بات تو یہ ہے کہ اگر اتنا مس کمیونیکیشن تھا تو بات اتنی آگے تک کیوں ہوئی, کہاں تک پہنچائی گئی؟ اگر یہ سینس تھی, اور میں سمجھتی ہوں بہت سے لوگ PDM میں ابھی بھی ہیں, ہر تنظیم میں, ہر جماعت میں, جو نہیں چاہتے تھے کہ بات یہاں تک بڑھے, اور اگر یہ فیلنگ تھی کہ جو چیئرمین کے لیے ووٹس انہوں نے دیے, خاص طور سے نون لیگ نے, وہ اس بنیاد پہ دیے کہ ایک بارگین ہوگا جس پر ہماری سینٹ میں اکثریت کا ٹریڈ کیا جائے گا, جبکہ ان کے پاس دو اور بہت اہم ہوتے ہیں پارلیمان کے اپوزیشن میں, 3 ہی ہوتے ہیں, پبلک اکاؤنٹس, نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی اپوزیشن لیڈرشپ. 2 انہوں نے ابھی تک اپنی اکثریت کی بنیاد پر رکھی ہوئی ہیں. ہم نے قطعاً اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کیا, بغیر ڈسکشن کے سائن کیا ان کی قیادت میں, اور یہ ان کا حق بھی بنتا تھا. لیکن ہم نے پبلک اکاؤنٹس پہ کہا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, نو پرابلم. اس کے بعد جب یہ والے پوزیشن کی بات ہوئی تو دیکھیے PDM کی تنظیم میں مستقل مزاجی سے وہ ڈھونڈ رہے تھے اسلام آباد کا ایک ایسا شخص, ایسا کینڈیڈیٹ جو جیت سکے. اور مجھ سے نہ صرف شاہد خاقان عباسی نے, صرف مجھ سے بھی اور دوسروں سے بھی, چیئرمین بلاول سے بھی, حیدرآباد کے جلسے میں بھی اور ویسے بھی بار بار کہا کہ ہمیں بھائی ان کو آمادہ کریں, کیونکہ وہ تو بالکل ان کی سوچ نہیں تھی کہ وہ لڑیں گے, اور وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. کہنے کہ میں اب کیا سینٹ میں جاؤں گا. خیر یہ ساری باتیں ہوئی. ہم نے کہا چلیے ہم آمادہ کرتے ہیں. نے کہا ہمیں ایک ایسا کینڈیڈیٹ تگڑا چاہیے جو ڈیفیٹ کرے, اور ہماری کیونکہ پارلیمان میں حکومت کو ڈیفیٹ کرنے کی, شکست دینے کی اسٹریٹجی تھی, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے نیشنل اسمبلی ہو, چاہے سینٹ ہو. تو ہم نے پھر کہا چلے ہم اس پر ایکٹ کرتے ہیں. ایٹ نو پوائنٹ یہ کہا گیا کہ ہم یہ اس طرح کا ڈیل ہوگا. ایک دن میٹنگ میں راجہ پرویز اس میں گئے تھے, الیکشن سے پہلے وہ بات ہوئی, تو انہوں نے کہا آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. اگلے دن انہوں نے فون کر کے کہا جی یہ مغالطہ ہے, اس بات پر میری تنظیم بالکل آمادہ نہیں ہے, ہماری اکثریت کیوں. تو یہ بات بار بار کنوے کی گئی, اور میں نجی باتیں بھی نہیں کرنا چاہتی, لیکن مجھے بھی کہا گیا کہ نہیں, اگر آپ لوگ, اگر خاص طور سے اگر آپ لوگ, ہم سب ہارتے ہیں خدا نہ خواستہ, پھر تو یہ ظاہر ہے آپ کی ہے. جس پر میں نے کہا نہیں, یہ ڈیل نہیں اسٹرائک ہوا ہے. آئی واز اے کی انٹرلوکیوٹر, میں وائس پریزیڈنٹ میں عہدہ بھی رکھتی تھی PDM میں, جس کے ہم نے استعفے دے دیے ہیں. لیکن دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہوتا. فوری طور پر اگر آپ نے ایک تنظیم کو دیوار سے نہیں لگانا ہوتا تو آپ بات کر لیتے ہیں. پھر بعد میں کہا گیا یہ عہدہ تو چھوٹا عہدہ, پھر اس کے لیے اتنی کیوں چھینا جھپٹی, کیوں آپ جماعت کو نچلا کیوں دکھانا چاہتے ہیں؟ اور چھوٹے صوبوں کا بھی حق ہوتا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ صرف ایک جماعت کے پاس تینوں پارلیمانی اپوزیشن ہوتے ہوں, یہ تو کہیں نہیں ہوتا. اور اس بنیاد, مطلب ہم تو اگر مائنورٹی میں بھی ہوتے ہم کہتے یہ والا ہمیں دیں, مگر یہاں ہماری اکثریت تھی, پھر بھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو آپ نے بیک سٹیپ کیا. بیک سٹیپ کی بات کیوں آئی؟ سیکنڈلی بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبرز نہیں ہیں. دلاور صاحب جو ان کی جو PMLN کے ساتھ تھا پہلے, ہی از انڈیپینڈنٹ, انہوں نون لیگ سے آئے ہیں, ان کو وہاں سنوائی نہیں ہو رہی تھی. اب وہ فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں, وہ پارلیمانی لیڈر بن گئے 6 لوگوں کی, بشمول فاٹا کی, جو پہلے بھی ہمیں ووٹ دے چکے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ تہمت لگانے کی سیاست, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست سے کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک. تھوڑے دن پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب میرے پروگرام میں تھے, اور ریگارڈنگ عاظم نذیر تارڑ انہوں نے کیا کہا تھا, میں ذرا آپ کو ایک دفعہ سنانا چاہوں گا, پھر میں اس پہ آپ کا کامنٹ بھی چاہوں گا. جی ذرا ایک دفعہ سنیے گا. دیکھیں یہ آفٹر تھاٹس ہیں, مجھے بات سمجھ نہیں آتی. اجلاس میرے گھر پہ ہوا تھا, وہاں پر ساری جماعتیں تھیں, سب نے یہ فیصلہ کیا کہ سینٹ کے چیئرمین کے لیے پیپلز پارٹی انتخاب کرے گی, ڈپٹی چیئرمین کے لیے JUI کرے گی, اور لیڈر اپوزیشن کے لیے
نامنیشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون دے گی. اگر کسی کو کسی نام پر اختلاف تھا تو پی ڈی ایم سے رجوع کر سکتا تھا, یہ ان کا حق ہے. ایسی کوئی بات ہمارے سامنے کم از کم نہیں آئی کہ انہوں نے کہا ہو کہ ان کے کسی نام پر ان کو اختلاف ہے, کیونکہ جو لوگ جنہوں نے تمام تینوں عہدے حاصل کرنے تھے وہ تینوں ووٹر بھی تھے, سب سینیٹر بھی تھے. تو اگر ان پہ نام پہ اختلاف ہوتا ہے تو یقیناً اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ووٹ دینے کے لیے قابل قبول ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے بھی قابل قبول ہونے چاہیے. جی شہری صاحب, آپ ووٹ دینے کے لیے قابل قبول ہیں تو کرسی پہ بیٹھنے کے لیے بھی قابل قبول ہونے چاہیے. کر رہے ہیں وہ اپنی بات کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آبجیکشن ہمیں نہیں بتایا گیا, مستقل بتایا گیا. ناٹ جسٹ, میں طارر صاحب کی بات نہیں کر رہی ہوں, کسی کی ذات کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہ پیپلز پارٹی کے جائز حق کی بنیاد پہ ایسا ہوا کہ بھئی آپ نے کس طرح یہ پیکج بنا لیا تھا. ہمیں کسی نے نہیں کہا تھا کہ یوسف رضا کو وہاں جتانے کے لیے ہمیں یہ عہدہ دینا پڑے گا. یہ ایک وہی میٹنگ تھی جس میں انہوں نے زبردستی, یہ ایک ہمارے ممبر تھے راجہ پرویز, انہوں نے پبلک میں پرائیویٹ میں فوراً کا, اور پھر مولانا فضل الرحمان جو پریزیڈنٹ ہے پی ڈی ایم کے, ان سے رجوع کیا گیا. آخری وقت تک زرداری صاحب نے میاں صاحب سے بھی لندن فون کیا, وہاں اسحاق ڈار نے ان کو فون پہ کہہ دیا اس 16 مارچ کی میٹنگ سے پہلے, جہاں ہمیں کہا گیا کہ آپ نے استعفے دینے اور یہ سارے سیٹلڈ ایشوز ہیں, ہر چیز نان نیگوشیبل ہے. اتحاد میں کوئی چیز نان نیگوشیبل نہیں ہوتی, کتنی بھی چھوٹی پارٹی ہو, کتنا بھی آپ کتنے بڑے ہوں, آپ کا جو دیکھیے تکبر سے اور ڈکٹیشن سے اتحاد نہیں چل سکتے. وہ آپ کو ڈکٹیشن کا ایک ویسے بھی عنصر نظر آ گیا جب انہوں نے ایک اس طرح سے چارج شیٹ ایشو کی, جس پر سب نے بلکہ پوچھا کہ آپ مطلب who can give چارج شیٹ سے, اتحاد میں کون چارج شیٹ دیتا ہے. آپ آپس میں بات کرتے, بار بار پی ڈی ایم کے عہدے داران کو پریزیڈنٹ سے لے کے ہر لیول پر ہم نے آگاہ کیا کہ یہ اچھا نہیں ہوگا. نہ ہم استعفے دینے کے قائل ہیں, چلیے وہ تو ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کیوں ہمارا حق چھین رہے ہیں. پی ڈی ایم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جماعت کے پاس ہر عہدہ ہو جس کی بھی اکثریت ہو, اور اگر آپ نے یہ بارگین کرنا تھا کہ چیئرمین شپ سینٹ کے لیے ووٹنگ کے لیے سینیٹر بنانے کے لیے یوسف رضا کو یہ ڈیل کرنا تھا تو آپ ہم سے واضح طور پر کہتے. جے یو آئی کے ڈپٹی چیئرمین بننے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا, وہ میٹنگ صرف اس لیے تھی, اور راجہ پرویز نے کہا یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے لیکن میں آپ کو لیڈر آف اپوزیشن کا پیکج بنا دوں. انہوں نے زبردستی کی کہ نہیں یہ پیکج ہونا ہے. اس میٹنگ کے بعد پیپلز پارٹی نے بہت آبجیکشنز کیے کہ یہ ایسا نہیں ہونا ہے, ہر لیول پر کیے. کیسی باتیں کر رہے ہیں جی. اب میں کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتی, نہ کسی کی بات کو جھٹلانا چاہتی ہوں. اس طرح کی سیاست ہم نہیں کرتے, نہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ سب عزت سے ساتھ رہ کے پارلیمان میں کام کریں. اگر پی ڈی ایم اپنا راستہ پکڑنا چاہتی جو وہ پکڑ سکیے, وہ اللہ خیر صلاح. اوکے ٹھیک, کسی کے بغیر سیاسی طور پہ ہماری زندگی ان پر تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بلاول بھٹو کی مجھے ذرا اسٹیٹمنٹ پہ کہ ہم ریزائن نہیں کریں گے, جس کو ریزائن کرنا ہے کر دے, ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے, یہی چیز آپ نے بھی ابھی کہی. اس کا یہ ڈائریکٹلی مریم نواز, دس از واٹ پاکستان مسلم لیگ نون از سیئنگ, کیونکہ مریم نواز واز ویری ایڈمنٹ کہ جی ریزائن بھی کرنا چاہیے اور یہ سب کچھ کرنا چاہیے. سو فرام دس ٹائم آن ورڈز پی ڈی ایم کا آپ فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں اسپیسیفکلی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو سامنے رکھیں؟ جی دیکھیں, میں کوئی نہ برا بھلا کہنا چاہتی ہوں, نہ اس طرح کے تجزیے پیش کرنا چاہتی ہوں. میرا تجزیہ کار کا کام نہیں ہے. پی ڈی ایم کا مستقبل تو آپ مجھ سے بہتر اپنی دور اندیشی سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ ان کو قائم اور دائم رکھے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. کیونکہ ہم اگر نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپوزیشن ٹوٹ جائے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ تتر بتر نہیں ہونا چاہیے, ایشوز پر ہمیں ساتھ کام کرنا چاہیے جو لامحالہ ہو جاتا ہے پارلیمان میں. اب نون لیگ یا مریم بی بی, میں ان کا بھی بہت احترام کرتی ہوں, ہمارے رشتے بھی ایک قائم ہوئے تھے اس پورے عمل میں, اور ایک اعتماد کی فضا بھی بنی تھی. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ استعفے بالکل ناگزیر ہیں تو ان کے لوگوں نے تو کوئی استعفیٰ نہیں دیا, نہ وہ, بلکہ اسی سانس میں وہ ہم سے کہتے تھے کہ آپ استعفیٰ دیں, اور پھر کہتے تھے NA 249 میں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں.
سینٹ میں ہم ایک ایک چیز کے لیے لڑ رہے ہیں، تو پھر اگر آپ کو پارلیمان اتنا غیر فعال لگتا ہے، جو وہ الگ بات ہے، بنا دیا گیا ہے، اس پر ہم الگ بحث کر سکتے ہیں، لیکن پارلیمان میں رہنا، اس کو جتنا ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو کرنا، یہ جمہوری جماعتوں کا، تنظیموں کا بنیادی حق ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی کی سیاست ہمیشہ سے یہی رہی ہے. 1985 سے ہم نے بوائیکاٹ اور ریزگنیشنز کی سیاست سے گریز کیا ہے. ہم نے بہت کڑوا سبق سیکھا تھا اس وقت، اور یہ ہم بتا چکے ہیں انہیں. بائی الیکشن بھی ہوئے تو انہوں نے، بہت سی تنظیموں نے ہمیں نہیں کرنا، ہم نے کہا نہیں کریں. آپ کا میدان جنگ الیکشن ہی ہوتا ہے اور پارلیمان ہوتا ہے. سب نے، آپ نے دیکھا کیا پھر کیا کیا فتح ہوئی، ان کی جماعت کو بھی ہوئی. ہمارے مارجنز بھی ہر جگہ بڑھے. ہمارا کام تو، ہمارا ہدف تو سلیکٹڈ سرکار ہے، ایک دوسرے پہ نہیں تنقید کے نشتر برسانے کا ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے ایک دو جماعتوں کی کوئی ان کا کوئی آبجیکشنز تھا تو وہ ان کو سننا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ دیوار سے لگائیں اور ڈکٹیشن دیں اور کہ بس یہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایسے تو نہیں اتحاد چل سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا پنجاب میں بھی بزدار گورنمنٹ کے کتنے پیر ہلے ہوئے ہیں. ہاں جی بالکل. اینڈ دے ور ناٹ ولنگ ٹو بائی اٹ. چودھری پرویز الہی کے اوپر دے ور ناٹ ولنگ ٹو بائی اٹ. ایون آصف علی زرداری واز ولنگ کہ ہم ان ہاؤس چینج کیا جا سکتا ہے پنجاب کے اندر. جی جی. تو یہ دیکھیں، ولنگ ٹو بائی اور ناٹ، یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں. اب تو جو صورتحال بزدار گورنمنٹ کی ہے، ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں سب کے، کیونکہ وہاں تو ساؤتھ پنجاب لے لیں اور اب تحریک انصاف کی جو صورتحال ہے، چاہے وہ سینٹر میں ہو چاہے وہ پنجاب میں، سب کے سامنے وہ تو تتر بتر ہو رہی ہے. بالکل ایسے. تو یہ پھر پارلیمان میں کیوں نہیں ان پر حملہ آور رہے. ہم تو کہہ رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے اس اجلاس میں کہا جائے گا کہ بھئی اب آپ اسپیکر کا اور پرائم منسٹر کا، جس کا سمجھیں پنجاب میں کا، سب پہ کانفیڈنس موو کریں. ایک لہر چلتی ہے جی، ایک لہر چلتی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اچھا شہری جی، مجھے لاسٹ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے ایچ ای سی کے متعلق صدارتی ریفرنس کو مسترد کرنے کی قرارداد جمع کرائی ہے. آپ نے کہا ہے کہ اس طرح نہیں چلیں گی چیزیں، جو آبجیکٹو، جو ایک کوشش حکومت کر رہی ہے وہ غلط ہے. ذرا اس کو تھوڑا سا بتائیے گا جی، کیا ہے، واٹ از ان اٹ جی؟ ریفرنس کی بات نہیں تھی، وہ آرڈیننس کی بات. جی آرڈیننس، سوری. کیونکہ صدارتی محل جو ہے وہ اپنے سارے پروٹوکول اور سب کچھ کے ساتھ، جو کبھی محل وہ کچھ اور ہونے والا تھا، وہ سب وہاں قائم ہے، لیکن وہ ایک آرڈیننس فیکٹری بن گئی ہے اور وہ دھڑا دھڑ آرڈیننس ایشو ہو رہے ہیں. چاہے وہ اسٹیٹ بینک کو بالکل مادر پدر آزاد، ایک طرف وہ اسٹیٹ بینک کو انٹرنیشنل سامراج کو جواب دے رکھتے ہیں اور پاکستان کے پارلیمان سے رہا کرنا چاہتے ہیں، دوسرا وہ ایچ ای سی جیسے اداروں میں میرٹ کا قتل کر رہے ہیں. آپ ہائر ایجوکیشن کا کیوں جنازہ نکالنا چاہتے ہو؟ اور اگر آپ سچ، پی ایم ڈی سی میں بھی یہی ہوا ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ پی ایم سی تو چل نہیں پایا ادارہ. وہ پی ٹی آئی کے جو پرائم منسٹر کے اپنے دوست ہیں، احباب ہیں، وہ چلا رہے ہیں. ایڈ ہاک سرکار میں نے ان کا نام، ہر چیز ایڈ ہاک پہ چل رہی ہے، ایڈ ہاکزم پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا اسی میں انہوں نے کیا، اگر بھائی آپ سن لیں، سول سوسائٹی کا سن لیں، جو اسٹیک ہولڈرز کا سن لیں، پارلیمان کا سن لیں. ہم نے تو کبھی ایسی حکومت دیکھی نہیں فرعونیت کی، ایک جو انہوں نے ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے نا. ان سے کوئی ادارہ چل رہا ہے، چاہے پی آئی اے ہو، چاہے کچھ نہیں چل رہا نا. اور ملک میں ایک عجیب بحرانی کیفیت ہے، چاہے وہ اقتصادی ہو یا اداروں کا غیر فعال ہونا ہو، یا آپ دیکھیں کووڈ کی جو سچویشن ہے جس پہ ایکشن نہیں لیا. جی ٹھیک. ایس او پیز کیا ہے؟ جب پرائم منسٹر خود بیٹھ کے ٹیسٹ پازیٹیو کر کے میٹنگ لیتے ہیں تو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ کیا پیغام دیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. سینیٹر شہری رحمان صاحب، تھینک یو ویری مچ جی. آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ویورز، ایک چھوٹی سی بریک، اور جس وقت ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے احسن اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے احسن اقبال صاحب نے، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان کے انٹیریئر منسٹر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی احسن اقبال صاحب. سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، حکومت نے کہا تھا کہ جی ہم نیگوسیشنز کر رہے ہیں. سر، آپ انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، جس قسم کی نیگوسیشنز کی گئیں اور اس کا جو رزلٹ ہم نے دیکھا، پولیس کے جوان شہید ہوئے، 700 سے زیادہ زخمی ہوئے. سر، یہ نیگوسیشنز ٹھیک طریقے سے کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی؟ مراد لیا تھا کہ حکومت نے کہا کہ ہم ٹی ایل پی سے نیگوسیشنز کر رہے ہیں. آپ دیکھیے، نومبر میں حکومت نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا
اور اس معاہدے میں یہ کہا گیا کہ وہ 3 ماہ کے اندر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں گے اور پارلیمان میں اس کے ذریعے کوئی قرارداد بھی پیش کریں گے. جی. پھر جب فروری کا مہینہ آیا، وہ مدت ختم ہونے لگی تو انہوں نے 2 ماہ کی ایکسٹینشن لی. 5 مہینے گزرنے تک جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو جس تنظیم سے ان کا معاہدہ تھا اس نے احتجاج کیا، پھر اس کے سربراہ کو گرفتار کیا اور پھر ملک کے اندر ایک بہت خونی کھیل کھیلا گیا جس میں پولیس والوں کی جانیں بھی گئیں، شہریوں کی بھی جانیں گئیں. اور اب حکومت یہ کہتی ہے یہ قرارداد ہم نے پیش کر کے ان کے ساتھ نومبر میں کیے جانے والے معاہدے کو پورا کر دیا ہے، اس سے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی بات حکومت کی ذمہ داری تھی تو اس کو نومبر کے بعد دسمبر میں، جنوری میں، فروری میں، مارچ تک کیوں طول دیا گیا اور کیوں انتظار کیا گیا کہ اتنے لوگوں کی جانیں جائیں، پاکستان کا تماشا بنے دنیا کے اندر اور خون ریزی ہو؟ یہ سب کچھ حکومت اس کی اب ذمہ دار ہے. اگر اتنی ہی بات تھی جتنی حکومت نے کر دی ہے تو یہ کام تو وہ 5 مہینے 4 مہینے پہلے بھی کر سکتی تھی اور ملک کے اندر اتنی خانہ جنگی کی کیفیت نہ پیدا ہوتی. تو لہٰذا حکومت ہر سنجیدہ مسئلے کو بھی غیر سنجیدہ طریقے سے حل کرتی ہے اور اس کی پالیسی یہی ہوتی ہے کہ مسائل کو قالین کے نیچے چھپا دو اور جب وہ پھر سامنے ایک بفر کے آتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، پھر یہ ایک اور معاہدہ کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. جمعے کو قرارداد لائی جانی تھی اور اس کے بعد اس کے اوپر بحث ہونی تھی اور پورا سیشن کال کیا گیا تھا، بڑا امپورٹنٹ سمجھا جا رہا تھا کہ جی ہوا، لیکن وہاں پر کوسچن آنسرنگ ہوئی اور پھر یہ چیز لنگر آن ہو گئی اور اب کہا گیا کہ جی غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے. وہاں پر کووڈ کی وجہ سے ورک فرام ہوم کی پالیسی پارلیمنٹ میں ہوگی. سر پھر اگر یہ معاہدہ تھا اور ہونی تھی بات تو پھر کیا ایشو ہوا دوبارہ؟ دیکھیے نا، منگل کو جب حکومت نے قرارداد پیش کی تو سب سے پہلے تو اس کی غیر سنجیدگی یہ تھی کہ اس دن نہ وزیر اعظم موجود تھے اور نہ ہی کسی حکومت کے وزیر نے اس قرارداد کو پیش کیا، بلکہ ایک پرائیویٹ ممبر کے ذریعے اسے پرائیویٹ ممبر بزنس بنا کے پیش کیا گیا. اور اس کے بعد یہ تاثر دیا گیا کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، ہمارا معاہدہ ہوا ہے. تو ہمارا خیال تھا اور ہم نے کہا کہ جناب اس کے اوپر آپ بحث کرائیں، اس کے اوپر ہم آج رات بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن حکومت نے 2 دن کا وقفہ رکھ کے جمعے تک اجلاس مؤخر کر دیا. اور آج جب ہم اجلاس میں گئے تو ہمارا خیال تھا کہ کارروائی کے ایجنڈا میں سب سے اوپر یہی آئٹم ہوگا. تو آج کا جو ایجنڈا تھا وہ معمول کے مطابق تھا اور جب ہم نے اس پر بات کرنی چاہی اور ہم نے اجازت چاہی کہ ہمیں اس پر بات کرنے کا موقع دیا جائے تو اسپیکر نے زبردستی کوسچن آور کی بزنس کو جو معمول کی کارروائی ہے بڑھانے کی کوشش کی، جس پر نہ صرف اپوزیشن نے احتجاج کیا بلکہ خود ٹریجری بینچز کے اراکین نے بھی احتجاج کیا. اس کے اوپر ڈپٹی اسپیکر نے فوری طور پہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے برخاست کیا اور راہ فرار اختیار کر لی. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ حکومت اس معاملے میں کتنی سنجیدہ ہے اور وہ اس کا کیا رویہ ہے. لیکن احسن صاحب، ایجنڈے سے ہٹا دیا گیا، کوسچن آر کر دیا گیا، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، بٹ اس کی جو سینسٹیوٹی ہم نے دیکھی ہے پچھلے 1 ہفتے کے اندر پورے ملک کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ میں بی دا ریزن کہ اتنی سینسٹیو سچویشن کے اوپر بھی آج اس کو لنگر آن کر دیا گیا آئندہ کے لیے یا جب بھی اب دوبارہ ہوگا؟ جی دیکھیے، اس کے لیے میں آپ کو پھر وہی بات دہراؤں گا کہ حکومت 3 سالوں میں ثابت کر چکی ہے کہ اس کے پاس معاملات کی سنگینی کو سمجھنے کا اور کچھ کرنے کی نہ صلاحیت ہے، نہ ارادہ ہے اور نہ کوئی سمجھ ہے. وہ صرف چیزوں کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ مینج کرتی ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے اپنی جان چھڑاؤ، اگلے 24 گھنٹے آئیں گے تو پھر دیکھیں گے. حالانکہ جتنا یہ حساس معاملہ ہے، جتنی اس کے اوپر لوگوں کے جذبات مشتعل ہیں، اس کو تو نہایت سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے تھا. اور اب بھی حکومت کے پاس کوئی اس کا راستہ نہیں ہے کہ وہ اس نے ایسا معاہدہ کیا ہے جو بہت ہی کانٹرڈکشنز کا حامل ہے. مثال کے طور پہ ایک طرف اس معاہدے میں لکھا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کے معاملے میں ایوان میں بحث کی جائے، دوسری طرف یہ لکھا ہے کہ جو خارجہ امور ہیں یہ کسی تنظیم یا کسی آرگنائزیشن کے کہنے پہ نہیں بلکہ خالصتاً ریاستی اداروں کے ڈومین میں طے کیے جائیں گے. تو ہم نے پھر حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمیں آپ بتائیں کہ ریاستی اداروں کی کیا منشا ہے، کیا مرضی ہے، ان کی کیا رائے ہے،
تاکہ یہ ہاؤس انفارمڈ فیصلہ کرے, یہاں پر انفارمڈ ڈبیٹ ہو. یہ کوئی اسکول یا کالج کی ڈبیٹنگ سوسائٹی تو نہیں ہے جس نے دنیا سے قطع نظر, ریاست کے معاملات سے قطع نظر, تھیوری کے اوپر بحث کر کے کوئی ایک تھیوریٹیکل قرارداد پاس کر دینی ہے. ہم پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے, پاکستان کے آئین کا ایک ادارہ ہے, ساورن ادارہ ہے, عوام بھی ہماری طرف دیکھتے ہیں اور دنیا بھی دیکھتی ہے, تو ہماری بحث جو ہے وہ انفارمڈ ہونی چاہیے. لیکن نہ وزیر اعظم نے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دی, نہ وزیر خارجہ نے, نہ وزیر داخلہ نے, نہ کسی ریاستی ادارے کے سربراہ یا نمائندے نے, اور یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کو بس بے خبر رکھ کے اور اس کو اب ایک غیر معینہ مدت تک معاملہ اس کو آگے مؤخر کر کے ہم نے فی الحال جان چھڑا لیے, کل آئے گی تو پھر دیکھی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. پی ڈی ایم کو لے کر ابھی فرسٹ سیگمنٹ پہ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ جی ہماری کوئی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی ہی نہیں کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا, ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہوگا وہ JUIF کا ہوگا, اور اپوزیشن لیڈر جو ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. لیکن ENP اس چیز کی اب گواہی دے رہا ہے. احسن صاحب, اندر کی بات کیا ہے؟ شاید خاقان عباسی صاحب لاسٹ میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے بتایا کہ میرے گھر میں بیٹھ کے یہ سب کچھ ہوا, لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی رائٹ فرام ڈے ون. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی غلط بیانی کر رہی ہے, اس لیے کہ ANP جس نے خود ان کے ساتھ ایک حلیف بن کے PDM چھوڑی ہے, اس کے سربراہ بھی اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ PDM میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی, ڈپٹی چیئرمین سینٹ JUI اور لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ PMLN کو دیا جائے گا. اور پھر پیپلز پارٹی نے یکا یک اس سے بدعہدی کی اور ٹریجری بینچز میں باپ پارٹی کے ساتھ مل کر کچھ سینیٹرز کو ادھار لے کر چیئرمین سینٹ کے ساتھ مل کے لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن لے لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی بدعہدی تھی PDM کے ساتھ بھی اور اس چارٹر کے ساتھ بھی جو ہم سب نے مل کر کیا تھا کہ ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ تنظیم کے ساتھ یا ان کی حکومتی کسی تنظیم کے ساتھ یا گروپ کے ساتھ مل کر سیاست نہیں کریں گے, بلکہ ہم اپنے PDM کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ پیپلز پارٹی کی چوائس ہے, لیکن ہمیں یہ ضرور دکھ ہے کہ ایک اتنی بڑی جدوجہد کو انہوں نے اتنے چھوٹے سے عہدے کے لیے چھوڑ دیا. اوکے اچھا, PDM کی اگر میں بات کروں, مولانا فضل الرحمان ہے, اب شہباز شریف صاحب بھی بیل کے اوپر باہر آ گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بلاول نے کہا تھا کہ میں اپوزیشن لیڈر سے بات کروں گا. سو اب آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی سچویشن تھوڑی پیسیفائی ہوگی, یا جو اس وقت سچویشن بن چکی ہے وہ معافی تلافی تو شاید خاقان عباسی صاحب نے بالکل کہہ دیا کہ میری طرف سے بھی معذرت ہی, آپ سمجھیں کہ معافی شافی کی کوئی چیز نہیں ہے, مجھے چیئرمین نے کہا تھا PDM کے, میں بینگ جنرل سیکرٹری PDM میں نے یہ چیز کی. آپ کیسے اب اس کو دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ PDM کی قیادت نے پیپلز پارٹی اور ANP سے کہا تھا کہ وہ اپنے فیصلوں سے رجوع کریں, اور اگر پیپلز پارٹی جو اس نے یک طرفہ کارروائی کی ہے اس سے پیچھے ہٹتی ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ پھر PDM کے ساتھ وہ شامل ہو سکتی ہے. تو اب گیند جو ہے وہ PDM نے پیپلز پارٹی اور ANP کی کورٹ کی طرف پھینکی ہے. اب اگر وہ چاہیں گے کہ PDM کے ساتھ چلنا ہے تو وہ ان چیزوں کو ضرور غور کریں گے, نظر ثانی کریں گے جو انہوں نے PDM کے فیصلوں کے برخلاف کی ہیں. لیکن اگر وہ اپنے علیحدہ راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے, ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. شہباز شریف صاحب کی بیل ہو گئی, گھر آ گئی ہیں, کیا رول اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, اسپیسیفکلی اگر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی کہوں, کس طرف اب آپ جاتے دیکھ رہے ہیں جس سچویشن؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو 7 ماہ غیر قانونی طور پہ حکومت نے ایک جھوٹے مقدمے میں جیل میں رکھا, اور ان کی صحت کے بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ کینسر سروائیور اور ان کی عمر بھی ہے, یہ وہ انتقام کی بو ہے جو عمران خان صاحب کے تمام اقدامات سے نظر آتی ہے, ہم سب اسے بھگت چکے ہیں. لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے قانون کے ضابطوں پر بھی اور ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر بھی, جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی سینئر بینچ نے ان کی متفقہ ضمانت قبول کی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے اوپر اور اس حکومت کے انتقامی ایجنڈے کے اوپر ایک بہت بڑا جسے کہہ لیجئے کہ سلیپ آن دیئر فیس ہے, اور اس کی حقیقت آشکارا ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑی مورل وکٹری ہے, پولیٹیکل وکٹری تو ہے ہی.
بالکل ٹھیک ہے. احسن اقبال صاحب تھینک یو ویری مچ جی, آئی ایم ویری گریٹفل آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویورز ایٹ دا پروگرام آپ نے شہری رحمان, سینیٹر شہری رحمان کا بھی ویو پوائنٹ سنا, آپ نے احسن اقبال صاحب کا بھی سنا, اور یہ ہے فیوچر پی ڈی ایم کا. چیزیں مشکل ہیں, چیزیں مشکل رہیں گی, لیکن جمہوریت کو آگے چلنا چاہیے, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر جمہوریت اسٹرانگ ہوگی تو پاکستان اسٹرانگ ہوگا. تھینک یو ویری مچ واچنگ پاکستان ٹوڈے. بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.